शहर में एलपीजी माफिया बेलगाम हो गया। कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर लिया। मार्केट में एलपीजी 350 से 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी, जबकि ओगरा की जानिब से एलपीजी की फी किलो सरकारी कीमत 241 रुपए मुकर्रर की गई। तफसीलात जानते हैं फहद अमीन से। फहद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, शहर में एलपीजी माफिया जो है वो इस वक्त बेलगाम हो चुका है। कुदरती गैस की बंदिश और लो प्रेशर के बायस एलपीजी की मांग में इजाफा हुआ और इस मांग को जो है वो जवाब बनाकर माफिया की जानिब से मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है और जराये का ये कहना है कि एलपीजी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी है। एलपीजी गरीब की पहुंच से जो है वो बाहर होती जा रही है और एलपीजी माफिया मनचाही कीमत पर एलपीजी फरोख्त कर रहा है। इस वक्त ओगरा की जानिब से रवा माह के लिए जो एलपीजी की कीमत मुकर्रर की गई है वो 241 रुपए 45 पैसे फी किलो है, जबकि मार्केट में एलपीजी जो है वो 350 से 400 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है और माफिया एलपीजी की मसनूई किल्लत जो है वो पैदा कर रहा है। जराये का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज में कीमतों में मजीद इजाफा जो है वो मुतवक्के है। ओगरा और दीगर हुकूमती इदारे सरकारी रेट पर एलपीजी की फरोख्त करवाने में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम दिखाई देते हैं और इस हवाले से एलपीजी एसोसिएशन का कहना है कि रोज अरबों रुपए आवाम की जेबों पर जो है वो डाका डाला जा रहा है और एलपीजी की मसनूई किल्लत पैदा करके माफिया आवाम को लूट रहा है, मगर हुकूमत की जानिब से इस हवाले से कोई इकदाम दिखाई नहीं दे रहे। जी फहद अमीन, बहुत शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के तहत प्राइवेट स्कूल्स का सर्वे शहर भर में 14,000 प्राइवेट स्कूल, जबकि सर्वे सिर्फ 6,000 स्कूलों का हो सका। 324 स्कूल गैर रजिस्टर होने पर सील कर दिए गए। एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि प्राइवेट स्कूल्स का 100% सर्वे रवा हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। क्या तफसीलातें जानेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी, भगवानपुरा और जो कान्हा में स्कूल का हादसा पेश आया था उसके बाद लाहौर शहर में मौजूद जो गैर रजिस्टर्ड स्कूल हैं उनके सर्वे का आगाज किया गया था। तो अब इस सर्वे में असातिज़ा की ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं और इब्तदाई तौर पर 6,000 स्कूलों का सर्वे किया गया है, जबकि जराये का कहना है कि इस वक्त शहर में 14,000 के करीब जो निजी स्कूल मौजूद हैं। तमाम रजिस्ट्रेशन सरकारी स्कूलों के जो है ऑफिशियल लॉगों से होगी और इस हवाले से अब डिस्ट्रिक्ट तमाम सर्वे को मुकम्मल करने के लिए हदायत जारी कर दी हैं और ये कहा है कि फौरी तौर पर सर्वे जो है इसको मुकम्मल किया जाए। सर्वे मुकम्मल करने के बाद जो अनरजिस्टर्ड स्कूल्स हैं उनको नोटिस भिजवाए जाएंगे और बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाई जाती तो फिर उसके बाद इन स्कूलों को सजा इंतजामिया को दी जाएगी। और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो सर्वे है उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया आतिफ। तो अब आपको बताएं कि लाहौर के सीवरेज सिस्टम का बड़ा हिस्सा बोसीदा होने का इंकशाफ। ज़ेर ज़मीन 6,000 किलोमीटर का तवील सीवरेज सिस्टम बोसीदा और नकारा हो गया। बेशतर सीवरेज लाइनें 100 साल पहले डाली गई, जिनको तब्दील ही ना किया गया। रवा बरस मानसून में बोसीदा सीवरेज लाइनों पर शगाफ पड़ने का खदशा भी बढ़ गया। जैनुल आबदीन से इस बारे मजीद जानेंगे। बताइए जैन। मानसून से कबल लाहौर के सीवरेज सिस्टम से मुतल्लिक ये बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि शहर लाहौर का ज़ेर ज़मीन सीवरेज सिस्टम का बड़ा हिस्सा पोसीदा हो चुका है। बेशतर सीवरेज लाइनें 100 साल कबल ले की गई थी, जिनको तब्दील ही नहीं किया गया। यही वजह है कि रवां बरस मानसून में पोसीदा सीवरेज लाइनों पर मजीद शिकाव पड़ने का जो अंदेशा है वो पैदा हो चुका है। वासा की जानिब से गुज़िश्ता 3 माली सालों में टूटने वाली सीवरेज लाइनों को मुकम्मल तौर पर तब्दील ही नहीं किया गया। यही वजह है कि ज़ेर ज़मीन 6,000 किलोमीटर का तवील सीवरेज सिस्टम बोसीदा और नकारा हो चुका है। वासा के अदादो शुमार के मुताबिक आउटफॉल रोड, अनारकली, निकलोर रोड, लक्ष्मी चौक, गड़ी शाहू और मुसवाबाद का सीवर 1947 से भी कबल डाला गया था। मॉल रोड, गवर्नर हाउस, शादबाग और सर्कुलर रोड का सीवरेज सिस्टम भी 1900 से 1947 के अरसे में डाला गया। 100 साल से ज्यादा पुराने सीवरेज को मुकम्मल तौर पर तब्दील ना किया जा सका। बागबानपुरा, सिंहपुरा, जीटी रोड, मिस्री शाह और गुलबर्ग में सीवरेज सिस्टम 1950 से 1970 के अरसा में डाला गया। टाउनशिप, मुस्लिम टाउन, नवाकोट, समनाबाद, राजगढ़ और कृष्ण नगर का सीवरेज सिस्टम भी 50 साल पुराना है। इसके अलावा 1970 से 1990 के दरमियान महमूद बूटी, कॉलेज रोड, मदीना कॉलोनी, दाता नगर और बदामी बाग में सीवरेज डाला गया, जबकि हरबंसपुरा, गुलशन रावी, अलामा इकबाल टाउन और मुल्तान रोड के सीवरेज को भी 30 साल बीत चुके हैं।
2001 سے 2018 تک سیوریج سسٹم کا صرف 17% حصہ ڈالا گیا، جبکہ موجودہ دور اقتدار میں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جو سیوریج اور واٹر سپلائی سسٹم ڈالا گیا اس کی جو ریشو ہے وہ صرف 7% ہے، اور پرانے سیوریج سسٹم کو تبدیل کرنے کی بجائے نئی آبادیوں میں یہ سیوریج سسٹم ڈالا گیا ہے۔ تو اس طرح شہر لاہور میں 100 سال پرانے سیوریج سسٹم پر اس دفعہ مانسون میں مزید دباؤ پڑنے کا اندیشہ ہے، جس کی وجہ سے مختلف مقامات پر شگاف پڑنے کے واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ واسا انتظامیہ کے اس حوالے سے کہنا ہے کہ سیوریج سسٹم کی بہتری کے لیے واسا نے ماسٹر پلان بنایا ہے، ٹنل بورنگ پروجیکٹ سے پرانی سیوریج لائنوں پر بوجھ کم پڑے گا۔ جی زین العابدین، بہت شکریہ آپ کا تفصیل آگاہ کرنے کے لیے۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے دوہرے عہدے کا معاملہ، محکمہ صحت کا فاطمہ جناح کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل کو مراسلہ جاری۔ سی پی ایس پی کا الیکٹڈ عہدہ رکھنے اور 3 یونیورسٹیز کی وی سی سیٹ پر اپلائی کرنے پر وضاحت طلب۔ وی سی کی تغیر شرط تھی کہ کسی اور سرکاری پرائیویٹ عہدے پر نہیں رہیں گے۔ مراسلے کا متن مزید جانیں کہ محمد بلال سے۔ جی بلال بتائیے گا۔ جی بالکل، فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے دوہرے عہدے کا یہ معاملہ ہے، اور محکمہ صحت اسپیشلائز کا فاطمہ جناح کے وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل کو مراسلہ جاری کیا ہے، جس میں سی پی ایس پی کا الیکٹڈ عہدہ رکھنے اور 3 یونیورسٹیوں کی وی سی سیٹ پر اپلائی کرنے پر وضاحت طلب کر لی ہے، جبکہ ڈاکٹر خالد مسعود گوندل اس وقت سی پی ایس پی کے سینئر نائب صدر بھی ہیں، اور وی سی کی تقرری کی شرط تھی کہ کسی اور سرکاری یا پرائیویٹ وی سی عہدے پر نہیں رہیں گے۔ مراسلہ میں یہ بھی لکھا گیا کہ جنگ میں شائع اشتہار میں بھی وی سی کے لیے دوہرا عہدہ رکھنا ممنوع قرار دیا گیا تھا، اور محکمے نے سی پی ایس پی کا عہدہ رکھتے ہوئے این او سی لینے سے متعلق تفصیلات بھی مانگ لی ہے، جبکہ کنگ ایڈورڈ اور فاطمہ جناح اور یو ایچ ایس کی وی سی کی سیٹوں کے لیے درخواست پر قانونی نقطہ بھی اٹھ گیا ہے، جبکہ محکمہ نے جلد جواب طلب کر لیا ہے تاکہ این او سی کا جو پروسیس ہے اس کو مکمل کیا جا سکے۔ جی آپ کا بہت شکریہ محمد بلال۔ پنجاب کالج گلبرگ میں پری فرسٹ ایئر طالبات کے لیے 2 روزہ سمر فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ فیسٹیول میں طالبات نے تخلیقی، ادبی، ثقافتی اور فنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ سمر فیسٹیول کے شرکاء اور اساتذہ نے نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو خوب سراہا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سامع سعید سے۔ سامع بتائیے۔ جی بالکل، میں اس وقت پنجاب کالج گلبرگ کیمپس میں موجود ہوں، اور آج یہاں پر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ پری فرسٹ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ مختلف مقابلوں میں حصہ لیا۔ اس میں مختلف جو ہیں اردو، پنجابی اور انگلش جو ہیں وہ تقریریں بھی یہاں پر بچوں نے خوبصورت انداز میں پیش کی، اپنی آواز کا جادو بھی جگایا۔ تو میرے ساتھ یہاں پر پری فرسٹ ایئر کے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا، آپ نے کون سے کمپٹیشن میں آج حصہ لیا تھا اور کیا کچھ سیکھا ابھی تک یہاں پر؟ جی میں نے کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا پنجابی اسپیچ۔ اسکول میں نے کافی ڈبیٹس کی ہیں، انگلش ڈبیٹس کرتی تھی، لیکن یہاں پہ پنجابی میں موقع ملا، سو آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ ٹرائی۔ سو الحمدللہ مجھے میری پوزیشن بھی آئی ہے فرسٹ، اینڈ آئی آلسو ٹیک پارٹ ان اسکٹ ابلیس کی مجلس شورا۔ اور یہاں پہ ڈفرینٹ ٹیٹوریل ڈے ہوتا ہے ہمارا تھرسڈے کو، ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں جس کے اندر ہم پرفارم کر کے اپنے ٹیلنٹ کو باہر نکال سکتے ہیں، ایکسپریس کر سکتے ہیں، اور بہت مزہ آتا ہے یہاں پہ۔ پڑھائی بھی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو دکھائیں۔ جی بالکل، پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پنجاب کالج جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ اپنے ٹیلنٹ کو بھی جو ہے وہ اجاگر کرے۔ جی آپ بتائیے گا، کون سے یہاں پہ کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا؟ اسکٹ میں پارٹ لیا، اور میں فرسٹ ٹائم پارٹ لے رہی ہوں ایز اے ڈرامہ میں اسکٹ میں، تو مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میرے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے، لیکن پنجاب کالج کے ٹیچر نے ٹیٹوریل میں میرا ٹیلنٹ بہت اچھے طریقے سے ایکسپریس کیا، اور الحمدللہ میری پوزیشن بھی بہت آئی ہے، پڑھائی بھی یہاں پہ بہت اچھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں ٹیلنٹ ایکسپریس کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، تو آگے بھی انشاءاللہ انہیں کے ساتھ سفر بہت اچھا رہے گا، امید ہے۔ آج بالکل یہاں پر جو پری فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہاں کے جو پنجاب کالج کے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے ٹیلنٹ کو بھی جو ہے وہ یہاں پر نکھارا جاتا ہے۔ جی آپ کا شکریہ سامع۔ واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب شکیل احمد میاں کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں پنجاب انکلیو سٹیز پروگرام کے مختلف اقدامات اور اہداف کا جائزہ لیا گیا۔ پروگرام کی نگرانی کے لیے جدید ڈیجیٹل ڈیش بورڈ پر شرکاء کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ یہ مناظر بھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب شکیل احمد میاں کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں پنجاب انکلیو سیف سٹیز پروگرام کے مختلف اقدامات اور اہداف کا جائزہ لیا گیا۔ پروگرام کی نگرانی کے لیے جدید ڈیجیٹل ڈیش بورڈ پر شرکاء کو بریفنگ دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ گئی ہیں دیکھیے، اس والے سے آج وزیر بلدیات سیکرٹری بلدیات شکیل احمد میاں کی زیر صدارت اجلاس ہوئے ہیں، اور اجلاس میں باقاعدہ طور پر پورے پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے جو ہے وہ جائزہ لیا گیا ہے۔ اس وجہ سے
جو سیکٹری بلدیات کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے، اس میں پہلا طور پر اجلاس میں پنجاب میں انکلوسیو سٹیز پروگرام کے مختلف اقدامات اور اہداف کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ پروگرام کی نگرانی کے لیے تیار کردہ جدید ڈیجیٹل اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو اس وقت SOPs ہیں اس کو مقررہ اہداف پہ مکمل کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ پروگرام کے مختلف جو ایشوز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ مکمل کیا جائے اور مقررہ ٹائم لائن کے مطابق تیزی سے کام جو ہے مکمل کیا جائے۔ 16 شہروں میں بنیادی شہری انفراسٹرکچر کو جدید بنایا جائے گا۔ سیکٹری لوکل گورنمنٹ کا کہنا تھا واٹر اینڈ سینیٹیشن یونٹس کے قیام سے عوام کو بلدیاتی خدمات کی فراہمی مزید مؤثر ہوگی، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق موسمیاتی تبدیلی سے ہم آہنگ اس پر پائیدار شہری ڈھانچہ فروغ دیا جا رہا ہے۔ ڈیجیٹل ڈیش بورڈ کو ریئل ٹائم ڈیٹا سے مسلسل اپڈیٹ رکھا جا رہا ہے، جبکہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد میاں نے پروگرام پر ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا بھی اظہار کیا۔ آپ کا بہت شکریہ عمران۔ غیر قانونی عمارتوں اور کمرشل فیس نہ دہی دہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، جبکہ LTA ٹیموں کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں 107 املاک سر بمہر، جبکہ جوہر ٹاؤن 42، گلبرگ اور گارڈن ٹاؤن میں 30 املاک کو سیل کر دیا گیا۔ اقبال ٹاؤن 30، مسلم ٹاؤن اور گلشن راوی میں 5 املاک کو سر بمہر کر دیا۔ زین العابدین سے اس بارے مزید جانیں گے، بتائیے زین۔ LDA کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کی طرف سے آج شہر کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی کمرشل املاک اور کمرشل فیس نہ دہندہ املاک کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 107 املاک کو سر بمہر کر دیا گیا ہے۔ LDA ٹیموں کی طرف سے گلبرگ، نیو گارڈن ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، نیو مسلم ٹاؤن، گلشن راوی اور علامہ اقبال ٹاؤن کے علاقوں میں آپریشن کیا گیا، جس میں غیر قانونی کمرشل استعمال پر گلبرگ اور نیو گارڈن ٹاؤن میں 30 املاک جبکہ جوہر ٹاؤن میں 42 املاک کو سر بمہر کر دیا گیا۔ غیر قانونی کمرشل استعمال اور کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پر نیو مسلم ٹاؤن اور گلشن راوی میں 5 املاک جبکہ علامہ اقبال ٹاؤن میں 30 املاک سیل کی گئی۔ سیل کی گئی املاک میں نجی اسکول، فارمیسی، کلینک، گروسری اسٹور، کیفے، ریسٹورینٹ، فوڈ پوائنٹ، بیوٹی سیلون، الیکٹرک اسٹور، آٹو ورک شاپ، دکانیں اور دیگر دفاتر شامل ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ DPO شیخوپورہ اور دیگر کے خلاف 547 کنال اراضی پر قبضے کا کیس۔ اینٹی کرپشن عدالت کا DPO شیخوپورہ بلال ظفر بطور ملزم پیش ہوئے۔ عدالت نے ٹرائل کی کارروائی 3 سپٹمبر تک ملتوی کر دی۔ اینٹی کرپشن کورٹ کا جج محمد جمیل نے سماعت کی ہے۔ سماعت کے حوالے سے مزید جانیں گے محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق بتائیے گا۔ اشفاق اگر سن پا رہے ہیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ اشفاق سے اس بارے اپڈیٹ لیں گے۔ اینٹی کرپشن کورٹ کے جج محمد جمیل نے کیس پر سماعت کی ہے۔ DPO شیخوپورہ اور دیگر کے خلاف 547 کنال اراضی پر قبضے کا ایک کیس ہے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ DPO شیخوپورہ بطور ملزم پیش ہوئے ہیں۔ عدالت نے ٹرائل کی کارروائی 3 سپٹمبر تک ملتوی کر دی ہے۔